अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन कराम, ये हुदूद दायरे महदविया का 7वां बाब है। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह वालों की अल्लाह पर नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह वालों की अल्लाह पर नज़र। शाह की चोट शक्कर की पोट। एक दिन बंदई में शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला कहीं अकेले तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक सरकारी मुलाजिम ने आप रजी अल्लाह ताला से कहा कि बेगार उठा लो। आपने बिला तामुल बेगार उठाई। ज़ईफ़ उम्री की वजह आप रजी अल्लाह ताला ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। शौक़ और बेदर्द सिपाही ने आपको 2 छड़ियाँ धार दी। आप रजी अल्लाह ताला ने कुछ ना फरमाया और खामोशी से बेगार उठाए चलते रहे। रास्ते में ये मकाम पर पहुँचने पर बाद मुसद्दिक़ों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को देख सिद्क़ अक़ीदत से कदमबोसी की। ये कैफियत देखकर जालिम सिपाही को बहुत पशेमानी हुई और आपसे अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहिए। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको माफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद कहीं से शीरीनी आई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बदई में अमीरा हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ ये कलाम अपनी ज़ुबान मुबारक से दोहराया कि शाह की चोट शक्कर की फोट। छड़ियाँ खाते वक्त भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र खुदा पर थी। अब मिठाई मिलने पर भी खुदा ही पर नज़र रही। बंदे में शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूब में फरमाते हैं, हर चा अज दोस्त मी रसद ने को अस्त खुदबुद्दीन। अल्लाह अल्लाह, अगर आपका लिबास ज़रा शानदार हो तो पुलिस के सिपाही को बेगार में लेने की जुर्रत ना होती। मालूम होता है कि जिसमें मुबारक पर पटा पुराना और सर पर मोटी सूत की मामूली दस्तार होगी और अजब नहीं कि पाँव में जूता भी ना हो। बावजूद ये कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहे दो जहां और दस्तगीर खास व आम थे। अगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो आपकी एक नज़र पुर इताब पुलिस के जवान को वहीं जलाकर खाक सिया कर देती। लेकिन बंदगाने खुदा हमेशा बंदगी की शान में रहकर बंदगी ही के काम करते हैं। हालांकि बातिन में जो हैं सो हैं, उनकी हकीकी शान को हक़ ताला ही जानता है। खंधार में शाह बेग अरगहून के तलबी पर सैयदना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ मियाँ शाह दिलावर रज़ियल्लाहु अन्हु भी गए। सिपाहियों ने इनके सर पर लात मारा तो भी साथ ना छोड़े। दूसरे रोज़ शाह बेग ने हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके मुहाजिरीन की दावत करके अलवान नेमत भेजे। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने बंदे में शाह दिलावर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, शाह की चोट शक्कर की पोट। औलिया अल्लाह की तबीयत 2 किस्म पर। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाज़ औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत सांप बिच्छू के जैसी होती है कि इनको खल्क़े खुदा से अजियत पहुँचती ही इसको तीर लगा देते हैं। और बाज़ औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैगम्बरों और औलिया कामिल के तरीक़े पर मछली के जैसे होते हैं कि मछली को इज़ा देते ही दूर भागती है और इंतकाम के डर पे नहीं होती। यूं ही बंदगाने खुदा इज़ा व तकलीफ़ सब्र करते, बल्कि इनके लिए बख्शिश व माफ़ी चाहते हैं। उसी हकीम को बुलाकर दायरे में इलाज करो। बंदई मियाँ सैयद अशरफ बिन बंदई मियाँ सैयद मीरा सुतून दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत ख़ातिमुल मुर्शिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम का रहमतुल्लाह अलैह के बयान कुरान की तासीर और पसकुर्दे के असरात और अखलाक़ आलिया को देख देख कर लोग दूर दूर से आते और तस्दीक से मुशर्रफ होने लगे। पालनपुर से पटन 20 कोस 30 मील होता है। वहाँ के लोग भी आपके अखलाक़ हमीदा से मुतासिर हुए। पालनपुर और पटन के मुल्लाओं ने देखा कि सिर्फ हज़रत के दायरे में मर्द औरतें और बच्चे मिलाकर 12-13 सौ नफूस का मजमुआ कसीर है। तमतियानी, बिहारी, पठान और सिंधियों के साथ जालूरी सबके सब आपके मुरीदीन हैं और जोग जोग इनके मुरीद हो रहे हैं, जिसकी वजह हमारी इज्जत में बहुत घटाव हो गया है। इसलिए इनके दिलों में हसद की आग भटक उठी है। इसी ताक में थे कि अस्तग़फिरुल्लाह आपका ख़ातिमा कर दें। बंदे में सैयद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह मिजाज मुबारक में हरारत थी या आपके इश्क की आग भड़कती रहती थी। इसलिए आपने दायरे पालनपुर में कुएं और अपने हुजरे से मुतसिल पुख्ता हाउस बनाया था। कुएं के मुंह पर पत्थर की कुंडी से तांबे का नल नस्ब कर दिया था, जिससे शरी हौज बा
آسانی بھر جاتا تھا۔ ذکر اللہ کے وقت آپ اکثر پانی میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ بیمار ہو گئے۔ لوگوں کے عرض کرنے پر بالخصوص نواب مجاہد خان حاکم پالنپور کے اصرار پر پٹن سے حکیم بلوایا گیا۔ حاکم نے علاج شروع کیا۔ چونکہ پالنپور اور پٹن کے ملاؤں نے حکیم کو رشوت دی تھی کہ دودھ میں زہر دے کر حضرت کو شہید کر ڈالے۔ حکیم نے جو شاندہ لکھ دیا تھا، ابھی قدرہ چولہے ہی پر تھا کہ حکیم نے آپ کی باندی چمپا کو بلا کر ایک پوڑیا دے کر ہدایت کی کہ اس کو بھی گھڑے میں ملا دے۔ حاکم پوڑیا دے کر فرار ہو گیا۔ حضرت نے جو شاندہ پیا، پیتے ہی کھائی ہوئی کچھ تاشت میں گری اور کچھ کپڑوں پر بے قراری بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ واصلہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے دائرے کو وصیت کی کہ مجاہد خان کو کھلایا، میں نے حکیم کو خدا واسطے معاف کر دیا ہے، اس لیے گرفتار کر کے اس کی گردن نہ اڑانا، اور دائرے کے لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ اسی حکیم کو بلا کر علاج کرایا کرو۔ قطب الدین، سبحان اللہ، اس کا نام تو اللہ پر نظر، اس کا نام تو دوست دشمن برابر، اس کا نام تو اسباب سے نظر اٹھ جانا۔ حکیم کو معاف کر دینا تو آسان بات ہے، لیکن یہ بات کتنی مشکل ہے کہ اپنے ہی دائرے کے فقیروں کو، جن میں عورت بچہ اور خرابتدار بھی شامل ہیں، تاکیداں یہ ہدایت کرنا کہ جس حکیم نے مجھے زہر دیا ہے اسی حکیم کو بلاؤ اور اس کا علاج کراؤ۔ خداون حضرت کے صدقے میں ہم کو بھی ویسی ہی نظر عطا فرما، آمین۔ جادو سے شہید ہو گئے مگر کبھی بھی بدوا نہ دی۔ جس زمانے میں حضرت بندگی میاں سید میران ستون دین رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت خاتم المرشدین بن حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ جالور میں تھا، سارنگ مہاتما نے نیا بت خانہ بنایا۔ حضرت ستون دین کو یہ امر شاخ گزرا۔ آپ نے زبدۃ الملک نواب غزنی خان حاکم جالور کو دہلی خط لکھا کہ تم مسلمانوں کی حکومت ہوتے ہوئے بالخصوص ہماری موجودیت میں نیا بت خانہ تمہاری دارالریاست میں ہندو اپنے اختیار سے بنائیں، یہ امر خلاف شرع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے گرا دینے کا حکم جلد نافذ کرو، ورنہ ہمارا جالور میں رہنا محال ہے۔ غزنی خان نے بڑی عقیدت اور فدائیت کے ساتھ میاں سید میران کو عریضہ لکھا کہ خونکار کو سب طرح اختیار ہے، جو چاہو سو کریں، اور اپنے بھائی ملک فیروز خان کو لکھا کہ اپنے مرشد کی خدمت میں جاؤ اور حضرت کے ارشاد کی تعمیل کرو، بلکہ تم خود ہی سب کو لے کر حضرت کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ میاں سید میران رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائرے کے سب فقیروں کو ساتھ لے کر شہر جالور میں تشریف لے گئے۔ شہر کے قاضی اور مسلمان اور فیروز خان حضرت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ بت خانہ توڑا، حضرت دائرے میں تشریف لائے اور مہاتما سارنگ کو رسی سے باندھ کر کوتوال کے حوالے کیا۔ اس واقعے سے ہندوؤں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی، لیکن انتقام کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آخر مہاتما سارنگ نے ایک مسلمان سنگ تراش ابو جی سے کہا کہ یہ جادو کا بت ہی خفیہ طور پر ایسی جگہ دفن کرو جہاں ہر وقت حضرت آمد و رفت رکھتے ہیں، میں تجھے خوش کروں گا۔ ابو جی نے حصول زر کے عشق میں وہ بت کسی وقت مسجد کی دہلیز کے پھٹر کے نیچے دفن کر دیا۔ دفن کے چند روز بعد جادو کا اثر شروع ہو گیا۔ پہلے آنکھوں کی بینائی کم ہوتے چلی گئی، بالآخر بالکل چلے گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے میاں سید اشرف حضرت کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے لگے۔ اس کے بعد شنوائی میں فرق آنے لگا، بالآخر وہ بھی خطا چلی گئی۔ ساتھ ہی قوت شامہ بھی ایسی گئی کہ خوشبو بدبو کچھ بھی تمیز نہ رہی، تمام جسم کی کمزوری بڑھ گئی اور اعضائے رئیسہ بیکار ہو گئے۔ وصال سے 24 روز پہلے سینے میں سخت درد شروع ہوا اور فیخ النفس کا یہ حال تھا کہ اوپر اور نیچے کا دم نیچے، سونے نہیں دیتا تھا، رات اور دن بیٹھے کے بیٹھے رہتے، کھانا تو کیا کھا سکتے، پتلی کوئی چیز رہی تو بھی پی لیتے۔ وصال سے 4-5 روز پہلے بے قراری رہی اور ناک سے خون جاری ہوا۔ بس اس وقت سے حضرت کی حالت بدل گئی، غیب کی چیزیں پیش نظر ہو گئیں، معاملے دیکھے، تجلیات کا ورد ہوا اور خدا جانے کیسے کیسے راز کا اظہار ہوا، جس کی نسبت آپ خود ہی زبان مبارک سے فرماتے ہیں: سر است دری سینا کے گفتم نہ توانم، در است دری بہر کے سفتم نہ توانم۔ اشکال دری است کے ماں مشکل خود را گفتم نہ توانم و نہ ہفتم نہ توانم۔
حضرت کا وصال 17 محرم، حضرت کا وصال 17 محرم 1015 ہجری جمعرات کے دن ہوا، مگر واہ بدوا کا ایک لفظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نہ نکلا، نہ مہاتما کے لیے نہ ابو جی کے لیے، اگرچہ کامل 6 مہینے تکلیف اٹھائی، لیکن ایسی تکلیف میں بھی آپ کی نظر محض اللہ پر تھی، اور یہ شعر آپ کی زبان حال سے جاری تھا: من از بیگاں نگاہ ہرگز نہ رنجم، کہ بر من انچا کرداں آشنا کرد۔ حقیقت میں تسلیم اسی کا نام ہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے داماد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر ملک برہان الدین رضی اللہ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ ملک برہان الدین ذات خدارا، یہ خدازاد خدا حاصل کرد۔ بندے میاں سے سید میراں کو بھی بندے میاں ملک مراد برہان الدین رضی اللہ عنہ کا صدقہ حاصل تھا، خدا ہم کو بھی حضرت کے صدقے میں رکھے۔ باوجود پاؤں میں ناسور پڑ جانے کے اللہ پر نظر۔ حضرت بندے میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے بیان قرآن میں اتباع تام کی برکت سے وہی اثر تھا جو سیدنا مہدی علیہ السلام کے مراد اللہ بیان میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تاثیر بیان کے قائل نہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہ مصدقین مہدی علیہ السلام تھے، بلکہ مخالفین میں بھی اس کا خاص چرچا تھا۔ چنانچہ علماء احمد آباد خلیل خاں المقاتب بسلطان مظفر ثانی 917 مطابق 1512-1526 مدت حکومت 15 سال بن محمود بیگڑا کو بمقام چاپن شکایت یا عرضی کے طور پر لکھا کہ بندے میاں سید محمود خلق کو دعوت دیتے ہیں، یعنی بیان قرآن سے صدا لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو گئے ہیں اور شہرت بھی بڑھ گئی ہے، اور جا بجا خلیفے بھیج کر تبلیغ دین کے لیے ٹہرائے گئے ہیں، اور بہت سے امیر اور شریف آپ کے حلقہ ارادت میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ اسلام پر لازم ہے وہ اس فتنے کو پہلے اس سے کہ بہت زور پکڑ جائے ابھی سے استحصال کر دیا جائے۔ اگر یہ ایک زمانے تک ایسی رفتار ہی رہی تو بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس کا دور کرنا مشکل ہو جائے گا، اور بادشاہوں پر اس شر و فساد کا دور کرنا فرض ہے۔ اس ارزد اشت کی وجہ سلطان مظفر کے ملازم دائرہ بہلوٹ شریف میں آئے، آپ کے پاؤں میں وزندار بیڑیاں ڈالی اور گاڑی میں بٹھا کر احمد آباد لے گئے اور مجلس کے ایک جالی دار کمرے میں قید کر دیے گئے تاکہ لوگ آ کر شاہی حکومت کا دبدبہ دیکھیں اور مرعوب ہوں۔ کامل 40 روز کے بعد رہائی ہوئی، لیکن بیڑیوں کی گرانی کی وجہ سے پاؤں میں بڑے بڑے ناسور پڑ گئے تھے۔ مزاج پرسی کرتے وقت آپ فرماتے ہیں مجھ سے مت پوچھو کہ مزاج کیسا ہے، اگر کہوں کہ ٹھیک ہے تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر کہوں کہ سخت تکلیف ہے تو مالک کے حقیقی کی شکایت ہوتی ہے۔ آخر اسی تکلیف سے آپ کا وصال ہو گیا تاریخ 4 رمضان 980 ہجری میں، لیکن سلطان مظفر یا علماء مشائخین کی نسبت کبھی کوئی کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلا، نہ ان کو بدوا دی۔ بدوا وہی دیتا ہے جس کی نظر ظاہر پر رہتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تو ایسی سخت تکلیف کی حالت میں بھی اللہ ہی پر نظر تھی، اور ہونی ہی چاہیے کہ آپ مہدی ثانی ہیں۔ میدان جنگ میں بھی ذات پر نظر۔ بندے میں سید خنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ پر محض اس وجہ سے کہ آپ بیان قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، چشم سر اور چشم دل سے با اتباع مہدی موعود علیہ السلام بف جوائے آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی دعوت دیدار حق دے رہے ہیں۔ سلطان مظفر ثانی بادشاہ گجرات نے لشکر جرار عین الملک کی زیر سرداری بمقام کھامبل بھیجا جہاں آپ کا دائرہ تھا۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے اس جنگ بدر ولایت کے مقصود اصلی پر نظر کر کے لشکر اعداء کی نسبت فرمایا کہ اس کو برا مت کہو، وہ خود نہیں آتا بلکہ لایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے ایک لفظ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ نظر اس جنگ عظیم میں بھی محض خدا ہی پر تھی، عین میدان جنگ میں، جبکہ دونوں طرف لشکر معارکہ آرا ہوا ہوتا ہے۔
ہوا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ خاص بندگی میاں ملک العادات رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کچھ دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا دونوں طرف حق کا ظہور ہے، ایک طرف کو نظر جمال و مہر سے مظلوم کیا، دوسری طرف کو اپنی نظر جلال و قہر سے ظالم بنایا۔ سبحان اللہ، ماں سوا اللہ کا پتہ بھی نہیں۔ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یک بین و یک بدان، سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوئی راد و رکن از خود یکے بین، درتا و بالا ترا بلا ترا گر عین میسر شد، ہمین استقانہ قانع قلا، فاخوں سے شہید ہو گئے مگر مرے دم تک اللہ ہی پر نظر رہی۔ امام الانام مہدی موعود علیہ السلام گروہ مقدسہ کی یہ 4 صفتیں بتائی: پہلی ہجرت، دوسرا اخراج، تیسرا ایذا، چوتھا خطال۔ ایذا میں فخر و فاخہ آ گیا۔ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن 4 وقت عطائے باری ہوتی ہے، فخر و فاخہ کے ایام میں، اخراج کے وقت، زحمت کے وقت، ساعت نظام میں۔ بندے میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آگ 3 قسم کی ہے: ایک آتش شمشیر فقر، ایک آتش شمشیر آہین، ایک آتش دوزخ۔ پس جو شخص ان 2 آگ سے نہ جلا، اس کے لیے تیسری آگ آتش دوزخ تیار ہے۔ فرمانے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رجعنا من الجہار والاصغر الى الجہاد الاکبر۔ فخر و فاخے سے شہید ہو جانا شہادت کبریٰ ہے، اس لیے فخر و فاخہ قوم مہدویہ کی مخصوص علامت ہو گئی تھی، اور ہر عاشق خدا کو ہر وقت یہی آرزو رہی کہ ایام فخر و فاخہ میں ثابت قدم رہ کر سرخ روئی کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جائے، جو کہ اس کا مرجع و منبع ہے اور وطن اصلی ہے۔ حدیث ہے حب الوطن من الایمان، ایمانی اسی زرین اصول کو بنا پر ہر طبقہ اور زمانے میں جماعتوں کی جماعتیں فخر و فاخہ سے شہید ہو گئی، شہادت کبریٰ کا رتبہ حاصل کیا۔ چنانچہ دائرہ جیول ملک خاندیس میں حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے 450 فقیر چند ہی روز میں شہید ہو گئے۔ خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے دائرے میں ہر روز 10 فقیر الجوع طعام اللہ سے شکم سیر ہو کر سیر اللہ ہو جاتے تھے۔ بندے میں سے نصرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد بندے میں سے قنمیر رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کی تمام عمر فاقے میں گزری۔ بندہ میاں صدق قنمیر بنی اسرائیل کو 7 سال بھر میں 5 روپیہ اللہ کے نام پر آئے، جس سے اٹھنی عشر کا نکال کر اپنے مرشد حضرت خادم شدی رضی اللہ عنہ کو جالور بھیجی۔ بھلا سال بھر میں 4.5 روپے میں کیا کھایا اور کیا کھلایا پلایا ہوگا۔ بندے میں سے سلام اللہ بن بندے میں سے عیسیٰ شہید دانتی واڑا خلیفہ خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ توکل میں فرد تھے۔ بندے میں سے احمد بن بندے میں سے نور خاتم کار ستون دین رضی اللہ عنہ اور آپ کے فقیر فرمان والد سے مسجد میں متوکل اللہ صف پر بیٹھے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کی 5ویں پشت یعنی بالکل نیچے کے طبقے میں بھی حضرت بندے میں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے 250 فقیر دائرہ منشیہ میں واصل حق ہو گئے، مگر ان فقیران عظیمت خدم نے نہ تو 4 پیسے کما کر اپنی جان بچانے کی فکر کی، نہ شرگدائی کی طرف میلان کیا، جو کہ حسب فرمان مہدی علیہ السلام رخصت ہیں، مگر اللہ والے محض اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ یا عبدی کن لی اکن لکا، حدیث من کان اللہ لا۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 7واں باب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔